बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मरतबा फिर आपके लिए एक मुनफरिद सा प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस प्रोग्राम के वसीले से जितनी भी मालूमात हैं वो हासिल करने की और फिर उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी अल्लामा साहब मौजूद हैं और अल्लामा साहब हमें आज इस मुहर्रम के हवाले से इसकी क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या क्या इसके अहकामात हैं और इसमें कौन कौन से करने की इबादत हैं और इसमें कौन से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं लेकिन वो शरीयत का हिस्सा नहीं है। तो हम अल्लामा साहब से पूछेंगे और अल्लामा साहब अपने मख़सूस अंदाज़ के अंदर, फ़हम अंदाज़ के अंदर हमें उनके जवाबात देंगे और हमें बात को समझाएंगे। तो चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का करम है। अल्लामा साहब शुक्रिया आपका कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमें एक मरतबा फिर वक्त दिया। हम आपके मशकूर हैं कि आप हमें जब भी हम आपसे वक्त मांगते हैं तो आप हमें अपना वक्त देते हैं। दरअसल हमारी जो ऑडियंस है वो आपको सुनना पसंद करती है और लोगों का ये इज़हार होता है कि भाई हमने मौलाना साहब के ही हवाले से ये चीज़ें सुननी हैं और वही हमें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ख़ास करके हमारे जो इलाके के लोग हैं वो आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। अल्लामा साहब सबसे पहले हमें बताइए कि ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस मुहर्रम की क्या फ़जीलत है? क्या ये आम महीनों की तरह ही है या इसकी कोई ख़ास फ़जीलत भी है? मुहर्रमुल हराम की एक फ़जीलत तो ये है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से है। हुर्मत वाले महीने ज़माने जहालत में भी शुरू से लेकर आज तक और क़यामत तक इनका एक तक़द्दुस है, इनका एहतराम है। एहतराम ये है, इसीलिए मुहर्रमुल हराम कहा जाता है इनको। एहतराम इनका ये है कि इन महीनों में जंग नहीं करते थे, जंग करना हराम समझा जाता था, हत्ता कि अपने बाप के कातिल से बदला भी नहीं लिया जाता था। शुरू से ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। और मुहर्रमुल हराम की दूसरी फ़जीलत ये है, मैंने तफ़सीर दुर्र मंसूर के अंदर ये पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लामा साहब यहाँ लिखते हैं कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि रोज़े ईमान वालों तुम पर फ़र्ज़ हैं जैसा कि पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब सवाल यहाँ ये खड़ा किया उन्होंने मुफ़स्सिरीन ने कि पहले लोगों पर तो रमज़ान तो ये उम्मत मुहम्मदिया की ख़ासियत है, इनको दिया गया, और यहाँ कहा है कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे, तो पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। ये मुहर्रम का आशूरा का रोज़ा हुआ करता था और मुहर्रम के भी पूरे महीने के रोज़े नहीं होते थे। ये इससे मुराद आशूरा का रोज़ा है, 10 मुहर्रमुल हराम का। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सहाबा किराम ने आके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं और उनके ज़हन के अंदर ये बात है, और बाकी बात भी यही है कि 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह पाक ने फ़िरौन को गर्क किया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात अता फ़रमाई, और ये 10 मुहर्रम का दिन था। तफासिर भरी पड़ी हैं, इससे अहादीस भरी पड़ी हैं। क़यामत कायम होगी तो 10 मुहर्रम होगा, 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाके जूदी पहाड़ पे ठहरी और तूफ़ान आया, पूरी दुनिया गर्क हुई, तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने निजात अता फ़रमाई। और ये भी लिखा है किताबों के अंदर कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो भी 10 मुहर्रम का दिन था। अब यहाँ सोचने की बात यह मुर्तज़ा भाई, आप चूँकि मेरे सामने हैं और बहुत सारे हजरात सुन भी रहे हैं, अब देखें कि मुहर्रम शुरू से लेकर आज तक मुसलमानों के लिए एक
خوشی لے کے آتا ہے، بشارت لے کے آتا ہے، مسرت لے کے آتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام جو پوری امت کے باپ ہیں، آپ کی توبہ قبول ہوئی، اس پر غم ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ ان باتوں سے ہٹ کے یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں بھی غم حسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یزیدی لشکر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی، انتہا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹولے سے اٹھائے، یزید کے ٹولے سے اللہ ہمیں نہ اٹھائے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ محرم کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو صرف شہادت حسین کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، یہ بھی اسی میں ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان باتوں کو بالائے طاق رکھ کر بھی محرم الحرام اپنی ذات کے اندر بہت ساری یادیں لے کے آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کو۔ اب توبہ جب قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں، تو یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، مسرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی طرح آدم ثانی نوح علیہ السلام، طوفان نوح آتا ہے، پوری دنیا غرق ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں، تو 10 محرم ہے۔ یہ خوشی ہے، یہ غم ہے؟ خوشی کی بات ہے۔ کافر نہ ماننے والے سارے غرق ہوئے اور نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات عطا کی۔ اسی طرح آگے چلیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، آگے دریا آیا اور دریا کی موجیں ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا ہے، اور پیچھے فرعون کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا کرتے تھے اپنے مخصوص انداز میں، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی موجیں، اپنے رنگ میں، اپنے جوبن میں جب وہ قرآن اللہ کا پڑھتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا تو نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنا عصا دریا میں مار، دریا پہ مارا، دریا جم گیا، آدھا ایک طرف آدھا، او جرنیلی سڑکیں بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم سے، استبداد سے، جبر سے نجات عطا فرمائی، تو 10 محرم الحرام۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن، آدم علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن، اسی طرح نوح علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن، شروع سے لے کر آج تک۔ اور اسی طرح یزید کو بھی ناکامی ہوئی، شہادت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے یا نہیں ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، سیدنا فاروق اعظم نے دعا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے شہادت کی تمنا کی، اور پھر ایک رنگ کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو شہادت دی بھی۔ اور بعض حضرات نے یوں بھی لکھا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی جو ظاہری شہادت ہے یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہے، جو باطنی شہادت ہے سیدنا حسن کی شکل میں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، کیونکہ ان کو بھی زہر دیا گیا سیدنا حسن کو، اور محمد رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا، حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے۔ تو بہرحال شہادت جو ہے یہ بھی ایک خوشی کا دن ہے۔ اور دیکھیں اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ شہید ہونے سے پہلے، شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ خود اس کی روح لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جنت کھول کر جنت کا اس کو دیدار کرایا جاتا ہے،
تو یہ بھی خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور جیسے اقبال نے کہا بھی کہ ماتم وہ کریں جو شہداء کی اموات کے قائل ہوں، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اقبال کہتا ہے کہ ماتم روئیں وہ لوگ جو شہداء کی اموات کے قائل ہیں، ہم تو شہداء کی اموات کے قائل نہیں ہیں، ہاں یہاں سے بہتر زندگی گزارنے ہیں، ہم تو شہداء کی اموات کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کی نصوص یہاں موجود ہیں۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ جائے، ہم شہداء کی اموات کے قائل بھی نہیں، انبیاء کے بھی قائل نہیں، وہ بھی عالم برزخ کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دنیا سے بہتر زندگی وہاں گزار رہے ہیں عالم برزخ میں۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندہ و جاوید ہیں ہمارے ہاں، وہ اللہ پاک نے ان کو یہاں سے بہتر جنت کے اندر وہ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو ہم ان کا ماتم کیوں کریں؟ تو بہرحال محرم الحرام صرف ایک ہی حوالے سے اس کو یاد نہ کیا جائے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، یہ یاد رکھیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے جس آدمی کا سینہ شار نہیں ہے، آباد نہیں ہے، وہ اس سینے کے اندر ایمان نہیں ہے، اس دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش پہ کندھوں پہ سوار ہونے والے، جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کے وہ پھول، اور وہ جس ماں کی گود میں پروان چڑھے، جس کے متعلق آقا دو جہاں ارشاد فرمائے، لوگو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور صحابہ کرام جن کی توقیر کرتے ہیں، مرتضیٰ بھائی دیکھیں مدائن کے اموال پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شہزادے بھی آتے ہیں، لوگ بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آگے لائن میں لگ گئے، قطار میں لگ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، آپ نے فرمایا آپ تخت سے اترے، آپ نے فرمایا شہزادو تم لائن میں نہ لگو، لائن میں لگنے والے نہیں ہو، آؤ میں تمہیں بغیر لائن کے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے وہاں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا، سب کو آپ نے 500 درہم دینار دیے، اور جب ان کی باری آئی تو ان کو 1,000 دیے، سب کا ڈبل دیا، اور عبداللہ بن عمر کو بھی 500 دیے۔ جب ان کو ڈبل دیا اور بھی ساتھ عطیات دیے، تو عبداللہ بن عمر اپنے باپ کی عدالت کے اندر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، امیر المومنین آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جب میں نے جنگیں لڑی، میں بدر میں تھا، میں احد میں تھا، میں فلاں میں تھا، فلاں میں تھا، اس وقت تو یہ حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے، کھیلا کرتے تھے، اور میں جنگیں لڑا کرتا تھا، آپ نے مجھ سے زیادہ ان کو دے دیا۔ اللہ اکبر! سنیں، آج بھی تاریخ کے اندر یہ جملہ موجود ہے، میں سامعین سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، آج اگر میں ہوتا، کوئی اور پیر ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، کوئی سیاستدان ہوتا، وہ کبھی یہ جملہ نہ کہتا، وہ کہتا جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ صاحبزادہ ہے، یہ بچہ نور جمال ہے۔ آج مولوی مثال مشہور ہے نا، جتھے بچہ نور جمال کھوتا کر کا سب حلال۔ نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے، تو نے بدر میں جنگ کی ہے، بدر میں تو لڑا ہے، احد میں لڑا ہے، فلاں جگہ لڑا ہے، فلاں جگہ لڑا ہے، تو نے تلواریں چلائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن مجھے بتا تیری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ حسنین کی ماں جیسی ماں لا کے دکھا۔ حسنین جس گود میں پروان چڑھے ہیں وہ سیدہ فاطمہ کی گود ہے۔ حسین کے نانے جیسا نانا لا کے دکھا، تیرے پاس بھی حسین کے نانے جیسا نانا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر گردن جھکا دی، کہنے لگے صدقت یا ابی، ابا جان آپ نے سچ کہا ہے۔ حسنین کریمین گھر میں گئے، آگے بات بڑی سننے والی ہے، بات ذرا لمبی ہو گئی۔ گھر میں گئے، بڑے خوش ہیں دونوں شہزادے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹو بڑے خوش ہو؟ عرض کیا ابا جان آج تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کر دی، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، اچھا کیا ہوا؟ کہا جی یہ تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، آپ کو مال دے دیا، دولت دے دی، پیسے دے دیے،
ٹھیک نہ کہا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ تو ابھی غربا آئیں گے، مساکین آئیں گے، ہم تو آل رسول ہیں، یہاں سے تجوریاں بھر کے لے جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ بات ایک اور حضرت عمر نے آج کی، عبداللہ نے ہمارے مقابلے میں آ کے شکایت دائر کی تو سیدنا عمر، امیر المومنین سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ اگر تیرے پاس بھی حسین کی ماں جیسی ماں ہے تو لا کے دکھا، حسین کے نانا جیسا نانا ہے تو لا کے دکھا، ساری باتوں میں تیری فضیلت ہوگی لیکن حسین کے نانا جیسا نانا تو تیرے پاس نہیں ہے نا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہوئے، آپ نے فرمایا عمر یہ بات نہ کرتا تو کیوں؟ اس لیے حضرت عمر نے یہ بات کی، میں نے سمیت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے محمد مصطفیٰ سے حضرت عمر کے بارے میں سنا ہے کہ لوگو ان عمر سراج الجنہ، عمر جنت کا سورج ہے۔ عمر نے اس لیے یہ بات کی ہے۔ ایک آدمی سن رہا تھا، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی جا کر، اس نے جا کے کہا یا عمر انت سراج الجنہ، تو جنت کا چراغ ہے۔ آج اگر مجھے کوئی کہے خطیب نکتدان، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، قدوۃ العلماء، زبدۃ الثقلاء، فلاں فلاں فلاں، میں بڑا خوش ہوں گا، جناب مجھے بڑے القاب سے نوازا جا رہا ہے، علامہ فہامہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے پکڑا کان سے، میں نے کہا تو نے کیوں کہا ہے؟ لما قلتا، کیوں کہا ہے تو نے کہ عمر سراج الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے؟ اس نے کہا جی سمیت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ بات حضرت علی سے سنی ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں۔ جاؤ آگے ہو جاؤ، حضرت علی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت علی نے کیوں کہا؟ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت عمر کے ذہن میں بات آئی شاید خوشامد کر رہا ہو، میرے منہ پہ یہ بات کرتا ہے، جس طرح آج مولوی خوشامد سے خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جب گئے، حضرت علی نے فرمایا عمر میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سمیت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ ان عمر سراج الجنہ، کہ عمر جنت کا چراغ ہے، جنت کا سورج ہے۔ فرمایا عمر مجھے لکھ کے دے دو۔ حضرت عمر نے لکھ کے دے دیا۔ فرمایا ما ضامنہ، کہ میں علی ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے یہ بات محمد مصطفیٰ سے سنی ہے کہ انت سراج الجنہ، کہ تو جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر نے وہ کاغذ رکھا اور بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے نیچے رکھ کر مجھے دفنا دینا، کل میں جب بارگاہ الہی میں پہنچوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو علی کی یہ ضمانت دکھا کے اپنے لیے جنت کو واجب قرار دے دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام یہ صرف ایک ہی زاویے سے نہیں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ شروع سے لے کر آج تک احترام والا ہے اور یہ آئندہ بھی احترام والا رہے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، من وسع علی عیالہ وسع اللہ علیہ علی سائر سنہ، کہ جو محرم کے ان دنوں میں 9-10 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، جہاں سے یہ بات آگے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم 2 روزے رکھو، خالف الیہود والنصارى۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی 9 کا رکھتا ہے تو ساتھ 10 کا ملا لینا چاہیے، تو تاکہ یہ 2 روزے آپس میں یہ جوڑا ہو جائیں اور یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کیا نام ہے، ہر لحاظ سے محرم الحرام جو ہے یہ شروع سے لے کر آج تک احترام والا چلا آ رہا ہے اور اس کا احترام رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ان دنوں میں اپنے آل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر دسترخوان ذرا وسیع کرے گا، اہتمام کے ساتھ کوئی چیز پکائے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، علماء نے لکھا ہے، مشکوٰۃ میں حدیث موجود ہے، اگر جو اپنے آل و عیال پر خرچ کرے، پکائے، اچھا کھلائے، تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، جو غرباء اور مساکین کو کھلائے تو آپ اس کا خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس پر اللہ پاک کتنی مہربانی کرے گا۔ روزے کا بھی ثواب، اسی طرح اس کا بھی ثواب ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو بات آپ نے کی کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر ان کے دسترخوان کو وسیع کر دے، تو یہ پورے محرم کے لیے ہے یا صرف عاشورہ کے دن کے لیے؟ صرف عاشورہ کے دن کے لیے، یہ 2 دنوں کے لیے جی۔ اور 9 اور 10 اور 10 اور 11 دونوں کوئی بھی اپنے ساتھ ملا سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، اتنے بابرکت مہینہ ہے شروع سے لے کر آج تک،
تو یہ جو شہادت ہوئی ہے اس میں حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ افضلیت والا تھا، تو اس مہینے کی وجہ سے ان کی شہادت کو افضلیت ملی، یا ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت مل گئی؟ دیکھیں، اللہ چاہتے تو رمضان میں بھی لے جاتے، رجب میں بھی لے جاتے، اسی طرح اگر چاہتے کسی اور مہینے میں بھی لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان کو پہنچا کر ایک کڑی پیچھے سے آگے تک ملائی ہے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یزید کی اسی 10 محرم کو ناکامی ہے، ہاں ان کی کامیابی ہے۔ ہاں، اسی لیے اقبال کہتا ہے نا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی حسین اور انتہا ہے اسماعیل۔ ہاں، یعنی ابتدا اس کی کیا ہے؟ حسین ہے، اور انتہا ہے اسماعیل۔ یعنی ذی الحج جو ہے، یہاں جا کر 10 ذی الحج کو حضرت اسماعیل قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرزند ابراہیم کو قربان کرنے کے لیے باپ لٹا رہا ہے، اور 10 محرم کو اللہ فرزند نبی میں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سلبی اولاد نہیں ہے، لیکن حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ فرزند نبی ہے جو اپنے خاندان سمیت دین کی آبیاری کے لیے، اس اسلام کی آبیاری کے لیے، اس گلشن کی آبیاری کے لیے پورا خاندان ذبح کرا دیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس مہینے کو لے کر عوام کے اندر بہت ساری غلط قسم کے رواج اور بدعات بھی چل رہی ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ آپ سے سوال کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کو جب کتنی اب فضیلت والا مہینہ ہے، تو لوگ اس میں شادی کرنا اس کو منع کرتے ہیں کہ محرم کے اندر شادی نہ کی جائے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی شرعی اس کا کوئی؟ آپ کو پتہ ہے، منع کرنے والوں سے آپ ایک سوال کریں، منع کیوں کرتے ہیں شادی؟ یہاں سوال کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، منع کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ شادی کے اندر خسرے نچائے جاتے ہیں، شادی کے اندر کنجروں کو بلایا جاتا ہے، شادی کے اندر میراثیوں کو بلایا جاتا ہے، شادی کے اندر بانڈ بلائے جاتے ہیں، شادی کے اندر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، شادی کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے، شادی کے اندر شراب کباب شباب کی محفلیں وہاں سجتی ہیں، جمائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ مجھے آج کوئی مولوی بتائے، میں اہل تشیع سے بھی سوال کرتا ہوں، میں اپنے بریلوی بھائیوں سے بھی سوال کرتا ہوں، میرا اہل حدیث حضرات سے بھی سوال ہے، دیوبندی حضرات سے بھی سوال، بھائی یہ جو کام جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، جو شادیوں کے اندر جو کبھی رسومات ہوتی ہیں، کیا یہ محرم کے علاوہ یہ رسومات جائز ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المغنی والمغنی، گانا گانے والے پر بھی لعنت، گانا سننے والے پر بھی لعنت۔ جب یہ محرم کے علاوہ بھی ناجائز ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا محرم میں ایسا نہ کیا جائے، تو ویسے کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو نکاح دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب، خواہ شیعہ کی ہو، خواہ اہل سنت کی ہو، یا کسی بھی مسلک کی ہو، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محرم میں نکاح جائز نہیں ہے، یا محرم میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، کہ دو رشتے ازدواج میں 2 حضرات کو باندھنا یہ ناجائز ہے، ناممکن ہے، بلکہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں نکاح نہ پڑھا جائے، جس میں نکاح نہ کیا جائے، ایسی کوئی چیز کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو بھائی پھر کیوں؟ پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤ، میدان کربلا کے اندر شیعہ خود لکھتے ہیں قاسم کا سہرا، یہ قاسم کا سہرا کیا ہے؟ بھائی سہرا تو ویسے انہوں نے تو خود ساختہ کیا ہوا ہے، قاسم کو سہرا نہیں باندھا، لیکن حضرت قاسم کا وہاں نکاح ہوا، میدان کربلا کے اندر ہوا، میدان کربلا میں، وہاں ان کا نکاح اہل بیت کا تو ہو رہا ہے، تو آج ان کے ماننے والوں کا نکاح نہیں ہوتا؟ تو بہرحال یہ ساری خود ساختہ بات ہے۔ صحیح۔ جیسے اگر آپ محرم کے اندر یہ چیزیں، جیسے آپ نے عرض کیا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور وہ شادی بیاہ جیسے ایک نکاح کی ایک اچھی جو محفل ہے اس کے اندر یہ گند ایک ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے، تو یہ محرم کے علاوہ میں بھی
یہی چیز ہوتی ہے. تو جیسے محرم میں جائز نہیں ہے یہ چیز، تو باہر بھی جائز نہیں. ویسے تو اگر یہ مہینہ اتنی افضلیت والا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا انتظار کریں اور اس میں نکاح کریں تاکہ حضرت قاسم کی سنت پہ عمل کریں. بالکل ایسا ہی. اچھا علامہ صاحب اس کے علاوہ لیکن نکاح کریں، نکاح کریں، نکاح کریں. یہ نہیں کہ وہ محرم میں خسرے نچائیں، محرم میں تالیاں بجائیں، ادھر شہادت حسین کا منظر ہو، ادھر محرم ہو اور ادھر تالیاں. جس طرح ویسے بجانی جائز نہیں، اس میں بھی بجانی جائز نہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی محرم کو دے کر وہ کہے جی یہ نہ جی میں تو بیاہ بھی کرا لتا، میں تالیاں بھی بجانا، میں کار ڈیک بھی لائے دن، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا. جی مولوی صاحب نے کہا ہے جائز ہے. یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ قطعاً ناجائز نہیں ہے. صاحب یہاں ایک چیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ محرم کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر آپ نکاح کریں گے تو وہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا. بالکل یہ غلط چیز ہے. جی کسی نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. جی. اسی طرح ایک اور بدعت بھی ہمارے یہاں معاشرے کے اندر چلتی ہے کہ 10 محرم والے دن لوگ کھیر وغیرہ پکاتے ہیں تو وہ مٹی کے برتنوں کے اندر وہ پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس برتن کو جس کے اندر وہ کھیر دی ہے انہوں نے بانٹی ہے، اس برتن کو کسی منت کے ذریعے رکھ لیا جائے، منت مان کر، تو 1 سال تک اس برتن کو سنبھال کے رکھا جائے، اس سال کے اندر اندر آپ کی منت پوری ہو جائے گی. اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ میں اب اس کے متعلق کیا کہوں سوائے اس کے کہ یہ ایک بکواس ہے، خرافات ہے، واہیات ہے، خود ساختہ بات ہے. اس کا منت کے ساتھ بھائی کیا واسطہ ہے؟ مٹی کے برتن کو رکھ کے کیا کرتے ہیں جس میں کھیر کھائی ہے اور وہ تم نے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے. خود ساختہ باتیں جس کا نہ قرآن میں کوئی بات ہے، نہ حدیث میں کوئی بات ہے، نہ سلف صالحین سے کوئی بات ہے. یہ خود ساختہ بات ہے، یہ گاڑ کے خود ہم نے اپنے اوپر تھوپی ہوئی ہیں زبردستی. اس کے علاوہ علامہ صاحب آخری ایک سوال ہے کہ محرم کے اندر یہ صرف 10 محرم تک ہی فضیلت ہے یا پوری 30 دن اس کی فضیلت رہتی ہے؟ محرم کا تو سارا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن یہ عاشورہ کے جو دن ہیں پھر ان میں سے ان کی تخصیص ہے. جس طرح رمضان میں لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک مخصوص ہے، اسی طرح محرم کے پورا مہینہ فضیلت والا ہے، لیکن یہ دن جو ہے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں. ان میں زیادہ خوف خدا کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، یہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے، ان پر درود پڑھنا چاہیے، ان کے تذکرے کرنے چاہیے. اس سے کون منع کرتا ہے؟ بالکل. اب اپنی اولاد کو بتایا جائے، سنایا جائے کہ اس دن ان میں ہوا کیا تھا. کیا ہوا ہے جی ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی کتنے دین کے ساتھ کتنی لگن تھی ان لوگوں کو، کہ دیکھیں اپنا گھر بار بچے سب کچھ اٹھا کے وہ اتنی سہولتیں چھوڑ کے وہ کربلا کے ریگزاروں میں پہنچ کے اور یہاں آ کر یزید کے خونی لشکر کے ساتھ نہ برد آزما ہوئے اور انہوں نے وہاں مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا. آخر دین کوئی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، یہ اولادوں کو بتائیں. علامہ صاحب یہ پہلے جو 10 دن اگر کوئی بندہ 10 دنوں کے روزے رکھنا چاہے تو یہ کہیں سے ثابت ہیں؟ بالکل بدعت ہے. اچھا. اگر اس کو مخصوص ان دنوں کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان دنوں میں زیادہ ثواب ہے، ان دنوں میں رکھنا باقی دنوں سے زیادہ وہ، یہ تو بالکل ایک خود ساختہ اپنی طرف سے. ویسے اگر رکھتا آ رہا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، رکھتا آ رہا ہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن تخصیص کرنا یہ اچھا نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 روزے ہیں میں نے آپ کو بتایا عاشورہ کے، ان کے متعلق احادیث کے اندر بھی ہے، سلف صالحین سے بھی یہ ساری چیزیں ان کی فضیلت منقول ہے. لیکن ایک آدمی کہے کہ یہ سارے 10 دن رکھے اور وہ یہ سمجھ کے رکھے کہ بھائی باقی دنوں سے ان میں زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے، تو یہ ایک خود ساختہ بات ہے. جس طرح باقی دنوں میں رکھنے چاہیے، ان دنوں میں بھی رکھنے چاہیے. یہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، یہ اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو شخص اس ایک روزے کو رکھے گا تو اللہ رب العزت پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ بات ثابت ہے. اچھا. کئی روایتیں اس کے متعلق. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض روایتوں پہ کلام کیا ہے علماء کرام نے، لیکن چلو ذوف کے درجے میں بھی صحیح، لیکن فضائل میں ان چیزوں کو لیا جاتا ہے، لیتے ہیں حضرات علماء کرام. جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سامعین آپ نے سنے
آج کا پروگرام علامہ صاحب نے بخوبی ہمیں محرم الحرام کی مکمل فضیلت بھی سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کون کون سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اگر کر رہے ہیں تو وہ کس نیت سے کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان کے بارے میں بھی علامہ صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے آگاہ کیا۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔